अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज नेवर अ डल डे इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आपने देखा कि आज एक एक्सप्लोसिव किस्म का कमेंट आया है ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस पर बात करेंगे हम मजीद भी, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि एक वतीरा बना लिया है हुकूमत ने। शायद हुकूमत को एतराज़ पसंद ही नहीं है, शायद एतराज़ का लफ्ज़ हमारी लुगत से निकल ही जाना चाहिए जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में है। क्योंकि अगर कोई सहाफ़ी बात कर दे तो वो लिफाफा हो जाता है, या बिका हुआ हो जाता है, या अपना ज़मीर बेच चुका होता है, या कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका होता है। अगर कोई अपोजिशन लीडर इनके खिलाफ कोई बात कर दे या इनके खिलाफ कोई व्यू पॉइंट रखे तो वो गद्दार भी है, वो बिकावा भी है, वो मोदी का यार भी है, वो करप्शन ज़दा भी है, और नैब और एफआई को उसको जवाब देना पड़ता है। और अगर हम देखें तो कोई इदारा भी अगर कोई इनके खिलाफ कोई बात कर दे या कहीं पे कोई एतराज़ उठा दे, तो हमने काजी फाइज ईसा के केस में, जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में भी देखा है कि हुकूमत किस तरह रिस्पॉन्ड कर सकती है। और आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ज़ेर अताब आते हुए देख रहे हैं। मजीद दिनों में क्या एक इदारा जो रह गया है उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। जो इनको लेकर आए हैं आज उनके लिए सोचने का ये ज़रूर मौका है कि जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी सपोर्ट का उनसे खींच लेंगे, ये भी देखना बाकी है। हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो सेनेट की बॉडी थी 14 रुकनी, उसने रिजेक्ट कर दिया है जो बिल आया था दो चीज़ों के लिए। एक आई वोटिंग जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए थी, दूसरा जो मुद्दा था उसमें था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल नहीं हो सकती। और ये देखा जाए तो कॉम्पोजिशन में भी, जो कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी थी उसमें भी कल से ही हम देख रहे थे रद्द-बदल हो रहा था। मतलब किस तरह से ये चेंज करना चाह रहे थे नंबर्स वगैरह। आज हालांकि बाबर अवान साहब ने क्या कहा है एग्जैक्टली, ज़रा आप भी एक दफ़ा सुन लीजिए। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाएं और देखें, अपनी वर्थ आजमाएं कि उनका कौन वो वहाँ पे इलेक्शन कहाँ से लड़ सकते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें। ये उनका एक आइनी हक है। लेकिन इस वक्त जो यूँ लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। अपोजिशन आज बेनकाब हो गई है, उसके चेहरे से नकाब उतर गया कि वो रिफॉर्म्स के दुश्मन हैं, स्टेटस को के बंदे हैं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, काबीना की तरफ से, अपनी तरफ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका सफर खोटा आज नहीं हुआ, अपोजिशन बेनकाब हुई है। हम आपके बिल को और दोनों बिल्स को पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में हमने फैसला कर लिया कि लेके जा रहे हैं। जी, जन्नत और जहन्नुम का जो फैसला है वो तो आखिरत के दिन होगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे जो लीडर हैं आज़म स्वाति साहब, जो कि इनके फेडरल मिनिस्टर भी हैं फॉर रेलवेज, उन्होंने तो ऑलरेडी फैसला कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिका हुआ है और जहन्नुम रसीद होगा और आग में जलेगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी हामिद खान साहब, माहिर हैं कानून के और PTI के बानी रुकन रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले हामिद खान साहब आपके पास आ जाती हूँ, ये बताइएगा कि ये जो आज बात की है, मतलब इस तरह का एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट एक तो फेडरल मिनिस्टर को देना नहीं चाहिए था, लेकिन चलें वो तो आई थिंक वो अगर ये मुझे तो हैरत ये है कि अगर इनके पार्लिमानी लीडर्स इस तरह बात करते हैं तो उनके कारकुन किस तरह बात करेंगे। और हर एतराज़ पर यही कहा जाएगा कि करप्शन हो गई, लुट गए, बिक गए, झूठे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। मतलब इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं मिलती हुकूमत को, या आप समझते हैं कि उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है? और अगर इल्ज़ाम दुरुस्त है तो एविडेंस क्या है, और क्या ये कंटेम्प्ट का केस बन सकता है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं, मैं समझता हूँ वैलिड हैं। उन एतराज़ात को आप दूर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि वो बिके हुए हैं या वो जो है पार्टिजन हैं। ये मुनासिब नहीं था। मुनासिब तो नहीं था, लेकिन मुनासिब बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद करना भी छोड़ ही दिया है। अहमद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मुनासिब बात इनसे मतलब उम्मीद रखी है जाए कि नहीं? वो तो कह रहे हैं एतराज उनका गलत है, मतलब सिरे से ही गलत है। नहीं, जो गलती है बता दें, उसको ठीक करने का रास्ता बताएं। ये तो कोई बात नहीं कि गलत है कह के बस या उस पर इल्जाम लगा दें। सर, ये कंटेम्प्ट का केस बनता है हामिद खान साहब? कंटेम्प्ट मैं नहीं समझता कंटेम्प्ट इसमें आना चाहिए। अटेम्प्ट का केस तो रेयरली होना चाहिए। ये तो मामला है जो एक वैलिड डिस्कशन हो सकती है कि आया EVM ठीक है नहीं है, EVM के लिए क्या कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए। जहाँ तक ये डिस्कशन है, ये तो वैलिड डिस्कशन है जो कभी भी हो सकती है कि जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है उनमें से कितने जेन्युइन हैं, कितने देरपा हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते।
لیکن اس کی جو یہ بات درست ہے جیسے آپ نے کہا، اس کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے کہ کسی کے بارے میں الزام لگایا جائے، بلکہ ایک جینوئن بحث ہے، جو بحث میں ان کے اعتراضات ہیں ان کا آپ جواب دیں، وہ بھی ان کا جواب دے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دس ڈبیٹ شوڈ گو آن. دس ڈیبیٹ شوڈ گو آن، بٹ یہ تو اینڈ کر دی گئی نا ڈیبیٹ، تو کیسے چلے گی آگے؟ آپ بتا دیں. اگر آپ ایک جو بیسک سٹرکچر ہے ہماری حکومت میں، ایک آئینی ادارہ ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں جس کا حق ہے وہ بتا سکے الیکشن کس طرح سے ہولڈ کیے جانے چاہیے، وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ادارہ بکا ہوا ہے؟ مطلب کس ادارے کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کون سا ادارہ پاک رہ گیا، یہ بھی بتا دیجیے. حامد خان صاحب، اور یہ مناسب بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ مناسب بات کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اب تک پرائم منسٹر کو اس سے ڈسٹنس کر لینا چاہیے تھا اپنے آپ کو کہ ہم اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہے اور یہ بات غلط ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے الیکشن کمیشن پاکستان، جب فورن فنڈنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ جب کیس نہیں کھلتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اچھی ہے. جب فیصل وافڈا صاحب کی دوہری شہریت کا معاملہ زیر بحث رہتا ہے، اس پہ صرف تاریخ پہ تاریخ لگتی ہے، صرف تھوڑا سا ان سے کمپنسیشن لے لی جاتی ہے، پینلٹی چارج کر دی جاتی ہے 50,000 روپے کی، تو معاملہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن پاکستان اچھی ہے. لیکن اگر وہ ای وی ایم کے اوپر اعتراض اٹھائے، جس کے اوپر لفظ آبجیکشن کے اوپر بھی آج اعتراض اٹھایا ہے اعظم سواتی صاحب نے کہ لفظ آبجیکشن کیوں لکھا گیا ہے سینٹ کی طرف سے، وہ لفظ آبجیکشن بھی ڈیلیٹ کیا جائے، تو یہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ مطلب شیوا دیتا ہے اس طرح کی بات کرنا؟ بالکل نہیں دیتا. نامناسب ہے کہ ایک آئینی ادارے پر الزامات لگائے جائیں. افٹر آل یہ تو آئین کے تحت ادارہ ہے، اور اس میں جو بھی اس وقت لوگ ہیں، خاص طور پہ جو ان کا چیئرمین ہیں، وہ تو سارے اس میں تو ہمارے پارٹی کے یعنی پی ٹی آئی کی بھی انپٹ ہے، ان کی رضامندی سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن وہ تو آج وہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، الیکشن کمشنر آف پاکستان وہ سیاست میں آ جائیں. مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹ کل تک تو نہیں آئی تھی. کل تک تو الیکشن کمشنر آف پاکستان ٹھیک تھی. کل کمپوزیشن آف جو سینٹ باڈی تھی اس پہ مسئلہ تھا، سمینہ ممتاز صاحبہ کو انڈکٹ کرنا تھا، یہ تھا. اب اس کا یہ کس کی ایما پر ہوا؟ اب سینیٹر جو چیئرمین ہیں وہاں کے سینٹ کے چیئرمین وہ سنجرانی صاحب نے ٹھیک کیا، اور یہ الاؤڈ ہونا چاہیے تھا. پہلے تو وہ باڈی جو کمپرائزنگ باڈی ہے سینٹ کی، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو یہ ووٹ لینا چاہ رہے تھے. مطلب seems like very malified intention. نہیں نظر آتی آپ کو اس میں؟ بہرحال جو ہے آپ کے سامنے ہے، افسوسناک بات ہے کہ اس قسم کے لوگ جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو لا کے بٹھا لیا ہے، جنہوں نے پہلے بھی کوئی 5-7 پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں. تو کیا ان سے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کے بعد فواد چودھری صاحب اور بابر اعوان صاحب اور یہ تینوں ایک ساتھ مل کر جب ہم آواز ہو کر یہ بات کو دہراتے ہیں اور اس کی دلیلیں بھی دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے پیر کے روز، آپ کو کیا سمجھتے ہیں وہاں سے ریاکشن کیا مطلب امید کیا کی جاتی ہے، اور ان کے پاس قانونی دائرہ کار کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں وہ ایکشن کے لیے؟ بالکل کر سکتے ہیں. جس طرح اور ملکوں میں ہوتا ہے، الیکشن کمیشن بڑی پاورفل ادارہ ہوتا ہے. وہ بالکل جس طرح انڈیا میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے اس سے ڈیل کر سکتا ہے، اور ہر ادارے کا، جتنے بھی ادارے ہیں ملک میں، ان کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں اور اس کو اسٹرینگتھن کریں. لیکن وہ کر نہیں رہے. اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. آپ تو نصیحت کر رہے ہیں لیکن نصیحت آپ کی کوئی سن نہیں رہا. حامد خان صاحب، پی ٹی آئی میں لگ تو ایسا نہیں رہا مجھے. دیکھیے بات یہ، ایک دفعہ الیکشن کمیشن اسٹینڈ تو لینا، پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. ابھی تک تو الیکشن کمیشن کے اسٹینڈ بھی نہیں لیتا رہا ہے. یہ کم از کم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا الیکشن کمشنر ہے وہ کچھ نہ کچھ اس معاملے میں اسرٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ بن جائے گا اور اسرٹ کرے گا. When you say اس قسم کے asserting الزامات، جی سوری میں آپ کی بات کاٹ اس قسم کے الزامات کو کوئی اہمیت نہیں میرے نزدیک کہ کون بابر اعوان اور کون دوسرا کیا کہتا ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذرائع درست ہیں، اس کو اسٹک کریں، اور اسٹک کریں گے تو نیچرلی اس کے اوپر بات شروع کرنی پڑے گی آپ. اور یہ جو آلویز ریگنگ پولز کا ہے کہ ہمیشہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان پولز ریگ کرتا رہا ہے، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ آج آپ کی سٹنگ حکومت کہہ رہی ہے، تو کیا ہم 2018 کے الیکشن کو بھی متنازع مان لیں؟ دیکھو الیکشن تو سارے متنازع ہوئے ہیں نا بڑے سالوں سے. جی الیکشن کمیشن اتنا کمزور رہا ہے کہ وہ روک نہیں سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبر اس میں انوالو ہوتے رہے. بعض دفعہ وہ بھی انوالو ہوتے رہے ہیں، جی لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس دفعہ تھے. اس میں تو اور
قوتیں تھی جو سب کچھ شرک کر رہی تھی اور جو کچھ کر رہی تھی. یہ بہت کمزور تھا الیکشن کمیشن کو چیک نہیں کر سکا کیونکہ اس کے پاس اپنی فورس کوئی نہیں ہے, اس کے پاس اپنے آفیشلز نہیں ہیں جو کہ سپروائز کر سکے الیکشن. تو اس چیز کو ہر حکومت یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ الیکشن کمیشن کو پاورفل بنایا جائے تاکہ وہ الیکشن جس طرح سے اور ملکوں میں جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے اس طرح الیکشن کرا سکیں اور اس کی کریڈیبلٹی بنے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیئر الیکشن اور امپارشل الیکشن کرا سکتا ہے. ابھی تک اس کی ایک کریڈیبلٹی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بن سکی. خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی کیسے بنا سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ آپ نے خود کہا کہ وہ کمپرومائز ہوتا رہا ہے یا کسی اعلی کار کے ہاتھ استعمال بھی ہوتا رہا ہے, لیکن پھر کیا کیجئے اس کا مطلب ان کی کریڈیبلٹی کو کیسے واضح کیا جائے ناؤ آنورڈز ہیئر, یہاں سے لے کر کہاں جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے اپنے آپ کو ایک آزاد ادارہ کہلوائے؟ آزاد ادارہ تو تبھی ہوگا کہ اب اس دفعہ اس نے اسٹینڈ لیا ہے اس اسٹینڈ پر قائم رہے. اس سے پتہ چلے گا. یہ پہلی دفعہ ایک چیلنج آ رہا ہے جس میں کہ وہ آزاد اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسرٹ کس حد تک کرتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں. میرے نزدیک تو میں بہت عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک اسرٹیو رول پلے کر رہا, اور اس کو یہ صرف ابھی تک جو بات کی وہ کافی نہیں ہوگی, یہ کنٹینیو کرنے پڑے گا, اسے اسرٹ کرنا پڑے گا اگر اس نے اپنے آپ کو آزاد ادارے کے طور پہ منوانا ہے. بہت شکریہ حامد خان صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا حامد خان صاحب کی گفتگو. ماہر قانون ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جو الیکٹورل ووٹنگ مشین ہے ای وی ایمز کا معاملہ ہے اس پر ایک سٹینڈ لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور اس سٹینڈ کو انہوں نے برقرار رکھنا پڑے گا تاکہ وہ ایک آزاد ادارے کے طور پر سامنے آ سکے. تو یہ اس کو سٹینڈ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ گئے. شہلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی سے. شہلا رضا صاحبہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سٹینڈ لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, تو یہ سٹینڈ فورن فنڈنگ پہ بھی لے لیا, ایک سٹینڈ انہوں نے فیصل وابڈا صاحب پہ بھی لے لیا. اب آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ کل سے یہ چل رہا تھا کہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے, جو باڈی ہے سینٹ کی جس نے ووٹ کرنا تھا, آج ووٹ پورا نہیں پڑے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بدنام کر دی گئی. کل ووٹ پورے پڑ جائے گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر ٹھیک ہو جائے گی. کیا کہیے گا آپ؟ میں نے سنا الیکشن کمیشن کے جو 37 اعتراضات تھے ان کے ساتھ ساتھ جو میں نے ایک چیز پڑھی وہ یہ تھی کہ جب پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا تو اس ای وی ایم پر جو ہے وہ موسم کے اثرات کا بھی اثر تھا. بہت سے علاقوں میں 2 بجے کے بعد اس مشین نے کام کرنا بند کر دیا. تو اس کے بعد اور بہت سی باتیں تھیں سافٹ ویئر کی اور ہارڈ ویئر کی اور بہت سی ایسی باتیں جو ہم سنتے ہیں لیکن ہم اس پہ بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ٹیکنیکل سائٹ پہ جو لوگ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ بہت اس کو اچھی طرح اس سے بے ایمانی نہیں روکی جا سکتی, ووٹ قائم نہیں رہ سکتی, اور یہ کہ بہت سے علاقوں میں 2 بجے کے بعد موسم کی وجہ سے کام کرنا رک گیا. اس پہ 150 ارب جو ہے وہ خرچہ آئے گا, اور پتہ نہیں جو میں نے پڑھا کہ نہیں, اس میں حکومت کا جواب آ گیا نا شیلا صاحب, حکومت کا جواب آ گیا اس پہ. آپ جو پوائنٹ ریز کری ہیں مجھے پتا ہے, میں کہہ رہی ہوں فائنانسز کا مسئلہ تو حکومت کا ہے نا, وہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ڈومین ہی نہیں ہے. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پیسوں کی فکر آپ نے نہیں دے رہے نا, ہاں تو وہ حکومت کا مسئلہ ہے نا, وہ الیکشن کمیشن پاکستان کیوں بات کر رہی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہاں, تو میرا کہنا یہ ہے کہ 9 لاکھ مشینوں کی ضرورت بھی پیش آئے گی, چلو یہ حکومت کر لے گی پرووائڈ, لیکن جب ایک اعتراض آ گیا ہے اور یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس میں سیالکوٹ پر آپ کا جب رزلٹ آیا تو آپ نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی بہت سارے واقعات کی طرح, تو اس کو ایک بحث بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں 1982 میں کیرالا میں جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی گئی تھی, اور پھر جیتنے والے نے جب چیلنج کیا تو 50 جگہ کا رزلٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گیا, اور پھر جو جیتا تھا تو ہارنے والے نے اس کی ضمانت ضبط کرا دی. پھر وہ انہوں نے 25-28 سال اس پر مزید کام کیا. تو یہاں ٹیکنالوجی کے کوئی خلاف نہیں ہے, سب یہ چاہ رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ 29 ایک ممالک ہیں جہاں پہ یہ ہوا, 9 نے واپس کر دیا اس سسٹم کو,
تو اس میں جلدی کیا ہے اس بات کی؟ اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا پھر یہی نہیں ہے. حامد علی خان صاحب موجود تھے, ان کی موجودگی میں یہ بات ہو جاتی کہ جب آپ اسے جوائنٹ سیشن میں لے بھی آئیں گے تو پھر آپ کو آئین میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی, آپ کو بہت ساری چیزوں میں کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوگی, جو نہیں ہو سکے گا. پھر یہ جو ہے چیلنج بھی ہو جائے گا سپریم کورٹ میں. تو آپ نے عوام کی توجہ جو ہے وہ مسلسل اس بات سے ڈائیورٹ کر رکھی ہے کہ وہ جو ان کے بنیادی مسئلے ہیں کہ عوام غربت سے, مہنگائی سے اتنی پس چکی ہے کہ وہ کسی معاملے میں بول ہی نہیں رہی ہے. اس کو صرف یہ فکر ہے کہ کل میرے گھر میں چولہا جلے گا یا نہیں, مہینے کے اینڈ میں جلے گا یا نہیں, جو مجھے سبسڈی ملتی تھی اس پہ بھی انہوں نے بجلی کی 300 چلیں آپ ٹھیک ہے, آپ بات کریے عوامی مسائل کی. ٹھیک ہے, ہم ذرا یہاں پہ خرم شیر زمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر نیو ایج لیڈر ہیں. حامد علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی بانی رکن ہیں, لیکن ظاہر انہوں نے ماہر قانون کے طور پر تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ریپرزینٹیو ہیں خرم شیر زمان صاحب, آپ بتا دیجئے کہ یہ جو الزامات لگے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر, یہ الزامات کیسے دھلیں گے اب, اور اگر دھلیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت مطلب کیا, کہاں کریں گے ہم یہ الیکشنز اور کس کے تھرو کرائیں گے؟ کیونکہ آج تو ایک ادارے کو آپ نے کویسچنیبل کر دیا ہے, تو اب ادارہ بھی نیا بنے گا, اور وہ پی ٹی آئی کے ایما پر چلے تو وہ ادارہ ٹھیک, اور نہ چلے تو خراب کرپٹ. جی جناب بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی واحد آپ کو جماعت نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں جو ملک کی خیر خواہ نظر آ رہی ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی ملک کی خیر خواہ ہوتی, ملک کے لیے کوئی فائدہ انہوں نے پہنچانا ہوتا تو پہنچا دیتے نا. آپ کے سامنے انہوں نے کیا کیا, 3-4 باریاں تو یہ بھی لے چکے ہیں, 3-4 باریاں پی ایم ایل این لے چکی ہے. تو پاکستان دنیا میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ پاکستان کی پالیسیز بہتر کیوں نہیں ہو سکی؟ پاکستان کی ایگریکلچر پالیسی کیوں نہیں بہتر ہو سکی؟ فارن پالیسی کیوں نہیں بہتر ہو سکی؟ پاکستان کی اکانومی کیوں نہیں بہتر ہو سکی؟ تو ذمہ دار تو یہی سارے ہیں نا جو ادارے ہیں, اور یہ جو خود جتنا وقت انہوں نے گزارا. تو دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوں تو اس کے بعد جو ہارے وہ ہار تسلیم کرے اور دوسرے کو مبارکباد پیش کرے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس طریقہ کار کے ذریعے الیکشن سب کو ایکسیپٹیبل ہوں. آپ کو ہماری مشین نہیں پسند, آپ خود کوئی مشین بنا لینا اپنے دفتر میں بیٹھ کے, کہیں پہ کوئی اور مشین بنوا لیں, آپ خود آ کے کر لیں, بیٹھ جائیں آپ جو ڈپارٹمنٹس موجود ہیں ان کے ساتھ اپنی مرضی کا کچھ کر لیں. لیکن خدا رہا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. شیر زمان صاحب, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ راتوں رات الیکشن کمیشن آف پاکستان کرپٹ ہو گئی, پیسے لے لیے, مطلب راتوں رات خواب آئی, کوئی وہی نازل ہوئی, کیا ہوا؟ مطلب یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اچانک سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کویسچنیبل ہو گئی ہے اور کرپٹ ہے اور پیسے لے رہی ہے اور ماؤتھ پیس بن گئی اپوزیشن کا؟ مطلب یہ راتوں رات ہوا, کل تک تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی نا, پرسوں تک تو نہیں ہو رہی تھی. فارن فنڈنگ کیس میں تو الیکشن کمیشن بالکل نیوٹرل تھا, یہ فیصل وابڈا کیس میں بھی الیکشن کمیشن نیوٹرل تھا. یہ صرف الیکشن کمیشن یہاں پر آ کے کیوں متنازع بن گیا جب وہ آپ کی کسی چیز پر اعتراض اٹھائے تو؟ اور اعتراض ہی تو اٹھایا ہے, اس میں اعتراض اٹھانے میں آپ کیا اتنی بڑے الزام سے لگا دیں گے ان کو, اور کیا ثبوت ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کسی ادارے کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے, اگر آپ کوئی امینڈمنٹس لانے کی کوشش کریں گے اور اس کے اندر رکاوٹ پیش کی جائیں گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ملک الیکشن کمیشن نے تو نہیں چلانا نا, ملک تو حکومت نے چلانا ہے, اداروں نے چلانے ہیں. اگر ملک میں کوئی حکومت بہتری لے کر آنا چاہتی ہے تو اس میں رکاوٹیں پیدا کیوں کی جائیں؟ رکاوٹیں نہیں ہوتی, ان کو کرٹیسزم کہا جاتا ہے, یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی سر. شہر زمان صاحب, لیٹ می جسٹ ٹیل یو کہ یہ ان کا آئینی اختیار ہے, وہ بات کر رہے ہیں, وہ ایک اعتراض اٹھا رہے ہیں, آپ ان کے اعتراض کا جواب دے دیں. آپ ان کو جواب یہ دیں گے کہ آپ کرپٹ ہیں. رکاوٹیں مطلب رکاوٹیں آپ, جی اگر اعتراض ہے تو اپنی خود مشین بنا لینا, کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو لے کر آئیں. یہ آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ یہ مشین آپ ریجیکٹ کریں, دوسری مشین کا آپشن دے دیں یا دوسری مشین بنا لیں. آپ نے یہ تو نہیں کہا, آپ کے لیڈر نے تو یہ نہیں کہا کہ دوسری مشین بنا لینا. آپ کہہ رہے ہیں نا اگر ان کے پاس کوئی بیٹر آپشن اویلیبل ہے, پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیٹر آپشن اویلیبل ہے, پی ایم ایل این کے پاس ہے. دیکھیں ملک کے مفاد میں جو چیز ہوگی اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اگر کوئی بہتری کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ہاں میں تو نہ مانوں کہ اگر رٹ لگا کے بیٹھیں گے تو پھر یہ تو نامناسب ہے نا. مطلب وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگا رہے ہیں, تنقید کریں, لیکن یہ نہیں پاسبل ہے کہ ملک کی بہتری الزام اٹھائے جائے تو اس میں رکاوٹیں پیدا کی. اچھا, میں نہ مانوں کی رٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان لگا رہا ہے, آپ لوگ مطلب مان رہے ہیں سب چیزیں؟ جی ڈیفینیٹلی, لیکن ہم تو کام کر رہے ہیں نا. ہم نے دیکھیں ملک کے اندر ملک کی بہتری کے لیے کیا کچھ کیا ہے.
جو پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان کی آپ کے سامنے مقبولیت، پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان سر مقبولیت اس طرح نہیں آتی کہ آپ آواز کرٹیسزم کی روک دیں یا اس کو رکاوٹ کہہ کے اس کو ہٹانے کے لیے اس کو کرپشن کا الزام لگا دیں. ٹھیک ہے یہ بات شیر زمان صاحب پلیز. اس کے طریقے کار بہت سارے موجود ہیں. سر وہ تو آپ توحید کا کار آزما تو رہے ہیں، قانون سازی وہ تو رہی ہے آواز روکنے کے لیے. مطلب اور کس طرح سے قانون سازی کی جائے؟ مطلب آپ لوگ سب خوش ہو جائیں گے اس میں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج الیکشن مطلب میڈیا کو تو ہے ہی بدنام چلیں، وہ تو ہے ہی بکی ہوئی. عدلیہ کے ادارے کے ساتھ بھی آپ کی ٹکر ہو چکی ہے. اب ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے، اس کے خلاف آپ لوگ پتہ نہیں کب کوئی ثبوت لے آئیں گے. لیکن ان کے لیے ثبوت ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان منڈے کو جب بیٹھے گی اور اگر آگے سے وہ کنٹیمپٹ کا کورٹ کیس کر دے پھر کیا ہوگا؟ آپ یہ ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے کہ ایک ادارے کو متنازع بنا کر؟ آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں اور آپ کے ججز موجود ہیں. آپ کو اپنے ججز پہ بھروسہ ہونا چاہیے. ہمیں بھی ہے، عدالتوں میں جائیں گے، وہاں پہ ٹھیک کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف الیکشن کمیشن نہیں، پاکستان میں ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر چینجز آنے کی ضرورت ہے، جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری جی ٹھیک ہے تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی صاف چلی، شفاف چلی، تب پاکستان تحریک انصاف چلی. ان کا نعرہ ہے تبدیلی لا کے رہیں گے اور ہر جگہ تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی اسی طرح آتی ہے کہ پہلے کرپٹ کہو، پھر چور کہو، پھر لٹیرے کہو، پھر ان کو رکاوٹ کہہ کے رستے سے ہٹا دو. یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں جواب آپ دے چکے. آپ تو میں آپ کو پوچھ رہی ہوں، آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کمشنر کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ خرم صاحب مجھے صرف بتا دیجئے. چلیں آپ جواب دے دیں، میں بیٹھی ہوں، آپ جواب دے دیں، مجھے جواب دے دیں. آپ کا ثبوت ہے؟ تو میں نے آپ کا جواب سن لیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس خرم شیر زمان صاحب. اور ہم شیلا صاحبہ کے پاس بھی جائیں گے آفٹر دس بریک، لیکن ہمیں ایک یہاں وقفہ لینا ہے. شیلا صاحبہ آئی ایم لیونگ دس وتھ یو اینڈ کمنگ بیک فار ریئیکشن آفٹر دس بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. آپ نے بریک سے پہلے اگر ہمیں جوائن کیا تھا تو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ پروگرام جو ہے وہ کافی ہمارے پاس 2 پاکستان تحریک انصاف کے رکن نے جوائن کیا. میں حامد علی خان صاحب نے اور خرم شیر زمان صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف نے کے جو بانی رکن ہیں حامد علی خان صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ مناسب رویہ نہیں تھا، اور شیر زمان صاحب نے کہا کہ رکاوٹیں جب ڈالی جاتی ہیں، جو صحیح کام کر رہی ہوتی ہے حکومت، تو اسی طرح سے پھر رسپونڈ کیا جاتا ہے. یہ رکاوٹیں دور کرنے کا انوکھا طریقہ دیکھا ہے کہ جس کے جو رکاوٹ آئے پہلے آپ اس پر جو اعتراض اٹھا دیں، آپ اس کے اوپر الزام اٹھا دیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. اور ایک کل الزام ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی لگایا تھا سٹنگ اپوزیشن پہ اور خاص کر نون لیگ پہ، جس کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسی ہی ڈیل آفر کی گئی تھی تو اب انہوں نے ڈیل قبول کر لیا. تو یہ اپوزیشن میں بھی ایک پرابلم چل رہی ہے جی الزامات کی، اس پہ بھی بات کریں گے. شیلا آپ کے پاس آتی ہوں، پہلے آپ ریئیکشن دے دیجیے، پھر دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، ان سے بھی بات کریں گے. جی شیلا. اچھا پہلے تو دیکھیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم تو نیت کا حال نہیں جانتے نا. اگر ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں نون لیگ یہ پی ٹی آئی کو، اور کسی بھی پارٹی نے نہیں کہا کہ آپ کی نیت بری ہے. آپ نے ایک کام کیا، اس کو جب ایکسپرٹس کے سامنے رکھا، انہوں نے اس کا پائلٹ پروجیکٹ دیا اور آپ کو بتا دیے 37 آبجیکشن. اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے کہ آپ بنا لیں؟ جس سے آپ نے یہ بنوائی ہے اس کو آپ یہ آبجیکشن بتائیں، وہ اسے بہتر کر لے گا. تھوڑا وقت لگے گا، پھر کر لیں گے، پھر کچھ آیا پھر یہ چیز ایگزامن ہو جائے گی. دنیا میں لیبس بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ بار بار جو ہے وہ تجربہ گاہوں میں. لیکن شیر زمان صاحب نے کہہ دیا نا شیلا، شیر زمان صاحب نے تو بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن خود بنا لے، پھر کوئی مشین خود ہی بنا لیں اپنے آپ کو مشین. مطلب یہ تو جواب ہے. آپ کیا کہیے گا اس پر؟ مطلب کیا کہاں سے بنا لے الیکشن کمیشن؟ بس وہ آپ نے ان کے بنیادی رکن کا اور ان کے درمیان نیو ایج پی ٹی آئی جب بننے ہو رہی تھی تو کیا تھا. تو میں پھر ایک ایسے بات کو کہ جو یہ حل دے کے چلے گئے کہ خود کر لیں. کل ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دوا سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، وہ کہیں گے پھر خود دوا لے لو. پھر جو ہے ہم ڈاکٹر اس میں دیکھتا ہے کہ کیا چیز جو ہے ان کو. میری ابھی حال میں ہی فیملی میں کافی دفعہ میڈیسن چینج ہوئی، ہم جا کے بتایا اس سے یہ ری ایکشن ہے کیا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے مناسب اور ایک ایجوکیٹڈ. اگر اس کو یہ کیا جائے کہ ہم میجورٹی کی بنیاد پہ جوائنٹ سیشن سے کر لیں گے، تو ابھی تک پاکستان کو سوائے انریسٹ کے کچھ دیا نہیں ہے. انریسٹ
اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن جہاں جہاں ہوگی وہ مخالفت کرے گی. دانیال صاحب آپ ظاہر ہے کانسٹیٹیوٹسی میں موجود ہیں. سوری آپ کو ہم نے تکلیف دی یہاں پر مدعو کیا. ذرا پلیز اگر تھوڑا سا آپ بتا دیجئے کہ نون لیگ کیا رسپونڈ کر رہی ہے. ہم نے ظاہر ہے اسٹیٹمنٹس تو دیکھ لی ہیں, مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ دیکھ لی, ہم نے خاکہ اسٹیٹمنٹ سن لی, لیکن مسلم لیگ نون کیا کرے گی اب؟ کیونکہ بات تو ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب ملے ہیں الیکشن کمشنر سے, یہاں تک الزام اٹھ گیا ہے. پھر ایک الزام آپ کو بلاول بھٹو صاحب نے بھی لگا دیا ہے, اس الزام کا بھی جواب دے دیجئے ذرا. الزام کیا لگایا جی کل جو بلاول بھٹو صاحب نے رحیم یار خان میں کہا تھا کہ ایک جنہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے یہ حکومت کو بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کو گرا نہیں رہے پنجاب میں اسپیشلی. دیکھیے پہلے تو اگر ہم الیکٹرل پروسیس کی بات کریں اور ان کے سسٹمز کی بات کریں کہ یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے پاکستان کو معیشت کو چلانے کے لیے, بہتر چلانے کے لیے کہا تھا کہ آپ مرغی لوگ, انڈا دے گی, انڈے پہ مرغی بٹھاؤ, پھر ہر روز اٹھا کے دیکھو کہ چوزا نکلا کہ نہیں نکلا, پھر کٹوں سے دودھ نکلواؤ, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بیچو اور اپنی معیشت کو بہتر کرو. پھر یہ وہی حکومت ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کی آ کے وہاں یونیورسٹیاں بنائیں گے, ہم گورنر ہاؤس کو پارکس بنائیں گے, ہم 50 کروڑ نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ گھر دیں گے, ٹھیک ہے نا, ٹیکس کلیکشن کو زیادہ کریں گے. ان کی ہر بات آج آپ کے سامنے 14 سال پورے ہونے پر جھوٹ ہے. ہر بات ایک لارڈ بات کی اور اسی طرح انہوں نے کیا. اسی طرح جب انہوں نے بات کی کہ آپ دیکھیں ہم برطانیہ, امریکہ, ان جیسے ممالک میں اگر آپ الیکٹرل پروسیس دیکھیں تو وہ بیلٹ کے تھرو ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس لیے ہوتا ہے بھائی کیونکہ یہ سارے پروسیس کے تھرو وہ گزر چکے ہیں, اور انہوں نے آج جو سسٹم اپنایا ہے وہ وہی ہے کہ جو دنیا میں بیسٹ ہے. یہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ جو چیز بناتے ہیں یہ اتنے ایگوسٹک لوگ ہیں, ان کی وہ اتنی بڑی ہے, اور یہ اتنے نہایت نالائق لوگ ہیں کہ یہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اس میں 27 غلطیاں نکلے, 50 نکلے, they are never ready to accept it. اور دوسری بات دیکھیں ہم واحد پاکستان کی, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ غلطیاں کرتے رہیں, مزید غلطیاں کریں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قد پہ خود ہی گر جائیں, اپنے منہ کے بل خود گریں, آپ نہیں گرائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے نا, آپ ان کی روز مجھے غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں, لیکن غلطیوں کو دہرانے کے لیے تو راستہ آپ دے رہے ہیں نا دانیال صاحب. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. دانیال صاحب کی آواز کا بھی پرابلم ہو رہا ہے, ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جوائن کیجیے گا ہمیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال تنویر صاحب. دانیال, آپ خود بھی بیرسٹر ہیں, آپ نے بات کی گفتگو کی, بریک سے پہلے آپ سے بھی مزید بات کریں گے, لیکن شیلا صاحبہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گی جو دانیال صاحب نے گفتگو کی. آپ مطلب پاکستان تحریک انصاف کو ہی انہوں نے ظاہر ہے مورد الزام ٹھہرایا ہے, لیکن مطلب یہ عجیب بات ہے کہ وہ غلطی پر غلطی بھی کیے جاتے ہیں, لیکن ان کو وقت بھی دیا جا رہا ہے کہ غلطی کرتے جائیں اور مزید غلطیاں کریں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا اور اس کے بعد جو ریئیکشن آیا مولانا صاحب کا, کیا سمجھیں گی آپ, کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اس وقت نون لیگ کا, اور کیا کس نے ڈیل کیا, آپ نے یا انہوں نے؟ دیکھیے مولانا صاحب کے منہ سے ڈیل کی باتیں اچھی نہیں لگتی. لوگوں کو ہے نا نئی ترمیم یاد آ جاتی ہے جس میں مولانا کی پارٹی نے ویلیڈیٹ کیا تھا کہ جناب یہ جو پرویز مشرف نے جو کچھ کیا وہ اس کو لیجیٹیمائز کر دیا گیا تھا, اور مولانا کی پارٹی اس میں بڑھ کے تھی. تو یہ چیزیں آفرز پیپلز پارٹی کے لیے نہیں اچھی لگتی, آپ پہ اچھی لگتی ہیں. اس کے بدلے میں کیا ہوا تھا کہ جو مدرسے کے سرٹیفکیٹ ہیں جو آپ کے لوگوں کے پاس تھے وہ ایکول ٹو گریجویشن جو ہے ان کو کر دیا گیا تھا, اور پھر 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہو گئی. اور پھر اس کے باوجود کہ پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی تھی اپوزیشن کی, آپ جو ہیں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوئے اور مخدوم امین فہیم نہیں ہو سکے. تو یہ میر جعفر اور میر صادق ہمیں نہ بتائیں, تاریخ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کون ہے. ہمارے پاس تو شہید ہیں محترمہ بینظیر بھٹو, جناب ذوالفقار علی بھٹو, ہمارے پاس تو اس وقت صحبت اٹھاتے ہوئے لوگ ہیں. آپ کا نام جو ہے نیب سے نکل گیا ہے, میرے خورشید شاہ صاحب ابھی تک اندر ہیں, اسپیکر صاحب پہ کیس چل رہے ہیں, زرداری صاحب پہ, فریال صاحبہ پہ. میں جو ہوں وہ نیب ایف آئی اے درمیان میں کھیلا جا رہا ہے. اب کیا کس کو کیا ہے. اور رہی بات تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہے تاریخ کے میر جعفر میر صادق کون ہے, منہ نہ کھلوائیں تو بہت بہتر ہے. اب دوسری اور ابھی بھی مجھے نہیں معلوم کہ مجھے چیئرمین سے اس پہ ڈانٹ پڑ جائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سوال تو بنتا ہے جی کہ ہمیں جو ہے وہ استعفوں کے ساتھ نتھی کر کے شو کاز دیا گیا. ہم کوئی سب آرڈینیٹ تھے کسی کے؟
सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकालें लेबर पार्टी के लॉन्ग मार्च से पहले के, उसमें बताएं कहाँ लिखा है कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे होंगे। आप हमें फैसला सुना रहे हैं हमारे जाने के बाद, ऐसी पार्टियां हमें फैसला सुना रही है जिनकी एक सीट भी नहीं है। ठीक है, हम तारीख में तो बात कर चुके हैं, प्रेजेंट पे आ जाते हैं। शैला, डील हुई है कि नहीं? डील हुई है कि नहीं? आप लोगों ने डील किया, उन्होंने डील किया, ये कौन है डील जो कर रहा है? और डील का कोई किसी ने डील की है? निकल जाता मेरे लिए, मुझे तो लग रहा है इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फिर डील कर ली होगी, जिस तरह से वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं, मुल्कों से बाहर नजर आ रहे हैं, मौलाना पे नैब पे केस नहीं है। ठीक है भाई, डील किसने की है दानियाल साहब? डील किसने की है? ये तो आपके ऊपर आ गई बात। आप बताइए, वो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो शैला साहब ने कहा, मैं रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने सुन ही लिया होगा, तो अब आप जरा नून लीग की बात कर दीजिए, क्योंकि एक इनडायरेक्ट हिंट तो यही है कि आपके लोग तो छुट रहे हैं। जी देखिए, हम लोगों ने 2-2, 2.5 साल जेलों में रह के निकले। डील उन्होंने की है कि जिनकी वजह से आज 20 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है और आज भी वो हुकूमत में बैठे हैं। डील उन्होंने की है जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया, जिन्होंने आपके आटे चीनी चोरों को उन्होंने पनाहें दी हुई हैं, जिन्होंने आपकी हर अशिया की कीमत में फूड इन्फ्लेशन 22 से 23% चलेगी। डील उन्होंने की है कि जो आज रीजन का सबसे गंदा परफॉर्मिंग जो करेंसी है वो रुपया है, उसको बनाने के बावजूद भी धड़ल्ले से मुक्के दिखा रहे हैं। हम तो कल भी हुकूमत की आवाम की पल्स से आए थे और आगे भी, और हम आज भी यही बात करते हैं कि जो हुक्मरान हैं हम उनसे फ़र्क हैं। हम फ़र्क इसलिए हैं कि वो जलाओ गिराओ की बात करते थे, वो आपके पार्लियामेंट के ऊपर कपड़े लटका के कहते हैं इस मुल्क को आग लगा दो, बंद कर दो, उस टाइम जब सीपैक अरूज पे था। डील उन्होंने की है जिन्होंने पूरे सीपैक को सबटाज कर दिया और आज भी वो बैठे हुए हुकूमत में। ये डीलें उन्होंने की हैं। देखिए, हम एज एन ऑपोजिशन अगर एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएंगे तो हम किसी को भी स्ट्रेंथन नहीं करेंगे सिवाय हुकूमत के। आज हमें काश के सुनते आपकी पार्टी वाले। देखिए, हमारी पार्टी वाले भी यही बात करते हैं। अच्छा। हमारा हदफ एक है और हमारा हदफ यह है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने वाले, वो पाकिस्तान की सफ़ों में बैठ के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले, हमने उनके खिलाफ लड़ना है। महंगाई, जिन्होंने पाकिस्तान की महंगाई को यहां तक लिया है, हमने उनके खिलाफ लड़ना है। यही तो इल्जाम है ना दानियाल साहब कि आप लड़ी तो नहीं रहे। बिलावल साहब का इल्जाम भी तो, मेरी बात सुन लें दानियाल साहब, मेरी बात सुन लें। आई नो आपको, आई नो एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं कह रही हूँ बिलावल साहब, आप पे इल्जाम यही लगा रहे हैं ना कि आप तो गलतियां करने का टाइम दे रहे हैं, आप करी तो कुछ नहीं रहे, आप खिलाफ ही तो नहीं हैं, क्योंकि आप तो टाइम दे रहे हैं इनको। वो तो कह रहे हैं हम आपको 1 हफ्ते में वोट पूरे कर देंगे, आप पंजाब में हुकूमत गिराएं तो सही, आप गिराने वाले बने तो सही। तो इसमें तो वो जवाब बचा सही कह रहे हैं ना, वजह फरमा रहे हैं। देखिए नहीं, एक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज बिलावल साहब जो बात बातें करते हैं वो जज्बाती और जलसों पे कर रहे हैं, वो हम एक एज स्पोक्स पर्सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, आज हम उनको हुकूमत गिराने के लिए वी हैव द पावर, लेकिन गिरा के जो उन्होंने आवे का आवा बिगाड़ा हुआ है पंजाब, कैसे हम उसको हम जब तक तमाम अपोजिशन साथ नहीं आएगी और हमें पूरा क्लियर टाइम चीजें नहीं मिलेंगी, ये मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते, मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। आप ही लोगों ने इसीलिए तो बनाई थी, क्या इस्तेमाल हो रहा है उसका, ये सब इंफॉर्मेशन हमने देनी है आपको। हम डेमोक्रेटिक, देखिए नहीं, हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इनको गिराएंगे, लेकिन इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। हम इनके झूठे वादों पे इनको रोज एक्सपोज। देखिए, ये वो हुकूमत है रोज उखाड़े में अपने वजन से खुद गिरती है। ये वो हुकूमत है, ये वो पहलवान है जो रोज अपने वजन से खुद गिरते हैं। इनको किसी को गिराने की जरूरत ही नहीं है। हमारा काम एज एन ऑपोजिशन इनको आईना दिखाना है बार बार, इनका असल चेहरा, इनका मकरू चेहरा आवाम के सामने। आप अपने कैमरामैन से लेकर एक बंदे से पूछें जो आपके यहाँ खड़े हुए हैं कि वो आज जो बिजली के बिल्स आते हैं 20-20 हज़ार, 18-18 हज़ार, एक गरीब बंदा ये छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ हो गया है, अगले इलेक्शंस कौन होल्ड करवाएगा दानियाल साहब? हम तो साफ शफाफ इलेक्शंस की उम्मीद में थे 2023 में, वो तो लगता है कि कोई कमीशन ही नहीं होगा, ये इख्तियार किसी के पास होगा ही नहीं, कैसे करवा होंगे इलेक्शंस? देखिए, ये हुकूमत आज हुकूमत है, ये चाहती है कि सारे इलेक्शन कमीशन ना इलेक्शन कराए, ये कराएं। ये सीधी ऐसे तरमीम अमेंडमेंट्स चीज़ें रोज़ लेके आ रहे हैं और बगैर पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेने के लिए, और आवाम को इनका मकरू चेहरा बार बार नजर आ रहा है। तो इसी तरह ये एक्सपोज होंगे और इंशाल्लाह जब हम इलेक्शन ईयर नेक्स्ट ईयर वी आर इनटू द इलेक्शन ईयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, हम इलेक्शन ईयर में घुसते हैं, हम इनकी बैसाखियां भी खींचेंगे, इनको गिराएंगे भी, और आवाम की ताकत से, पार्लियामेंट की सपोर्ट से इनको हम बेनकाब करेंगे और आवाम के असली दुश्मनों को आवाम के सामने लेके आएंगे। ठीक है जी, ठीक है।
शैला साहबा आपका कमेंट चाहूंगी इस पर कि डील तो नहीं हुई, ये तो कह रहे हैं कि वो पूरा आईना दिखाना चाहते हैं हुकूमत को, रोज आईना दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो आईना जो है वो पता नहीं कितना देर और चलेगा ये टूटे बगैर। आप बता दीजिए कि किस तरह से हुकूमत को गिराया जाएगा। इलेक्शन ईयर है, अब यही होगा कि अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में ही, और लग तो नहीं रहा क्योंकि ईवीएम्स का इंडिया तो दे दिया है पीटीआई ने कि वो किसी सूरत भी लेकर आएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्ट हुए तो तमाम तजिया निगारों ने, तबसरा निगारों ने कहा हुकूमत में दरार आ गई, और हुकूमत को शेख रशीद ने कहा भी कि 17 लोगों ने वोट नहीं दिए, 13 ने पैसे लिए, उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। लेकिन फिर ये जो इस्तीफे नथी किए गए और उसके बाद एक बड़ी पार्टी को जो है शोकॉज दिया गया और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छोड़ा जिसके बनाने में हाथ था। उसके बाद मरियम साहिबा ने बड़े आराम से कह दिया कि मियाँ साहब ने कहा है कि हमने इन्हें नहीं हटाना है और वरना ये सियासी शहीद हो जाएंगे। तो आप हमसे इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? अच्छा, अभी भी आप इस्तीफे नहीं दे सके, अभी भी शहबाज शरीफ तो हमसे क्यों मांग रहे थे? एलामिये में था कि मुनासिब वक्त पर ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। उस मीटिंग में आपने दिए नहीं, ठीक है, वो मांग रहे थे आपने दिए नहीं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि मैं नहीं चाहती कि आप चेयरमैन साहब को मुसीबत में पड़े, मैं आपको और बोलने का मौका नहीं देना चाहती, सॉरी, मुझे यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया शैला साहब आपका, दानियाल साहब आपका। और जाहिर है कि हफ्ते वाला दिन है, बहुत सारे इल्जामात लगे हैं, लेकिन इल्जामात को सपोर्ट करने वाले मेम्बरान हमें पार्टी से ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि तर्जुमान तो बयानात के पीछे नहीं खड़े नजर आते, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमें मिल रहे हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ना नून लीग के। तो बयान अगर देते हैं तो कम से कम तर्जुमान भी उसके साथ दे दिया करें। बहुत शुक्रिया देखने का, वी विल सी यू टुमारो।